बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। पीपीएससी लेक्चर उर्दू की तैयारी के लिए नोट्स का उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख आज डॉक्टर सलीम अख्तर का यूनिट नंबर 10 का लेक्चर नंबर 3 शेयर कर रही हूँ आपके साथ। गालिब को मुकम्मल हमने इन नोट्स में पढ़ लिया था। आज हम आगे देखते हैं आगे इनमें क्या है। नेक्स्ट कहाँ, ये सारा मैंने पढ़ा दिया था लास्ट लेक्चर में आपको। गालिब, मोज़ाए फ़न, तस्वीर का जायका, ये सारे पढ़ा दिए थे मैंने आपको। मोमिन खान मोमिन, यहाँ से आगे कंटिन्यू करना था। मोमिन का दौरे हयात। मोमिन खान मोमिन 1800 में दिल्ली में पैदा हुए थे और 14 मई 1852 को दिल्ली ही में इनकी डेथ हुई थी। ये छत से गिरकर फोत हो गए थे। इनका नाम मोमिन का ताल्लुक दबस्तान दिल्ली से है और ये गालिब के हम असर हैं। मोमिन का नाम मोमिन खान शाह अब्दुल अजीज़ ने रखा था, जबकि उनके घर वालों ने उनका नाम हबीबुल्ला रखा था। नेक्स्ट है, लेकिन वो मोमिन के नाम से ज़्यादा मशहूर हुए थे। तब नजूम, रमल, मौसीकी, शतरंज और अमलियात वगैरह पर उन्हें काफ़ी दस्तरस हासिल थी और साहिब बीबी से उनका इश्क मशहूर है कि उन्हें साहिब बीबी से इश्क हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, मोमिन ने हर इश्क पर एक एक मसनवी भी लिखी और क्या पता ऐसे इश्क भी हों जिन पर मसनवियाँ लिखने की नौबत ना आई हो, यानी कि उन्हें ज़्यादा इश्क हुए थे। लेकिन उनका जो शिद्दत वाला इश्क था ना, मोमिन साहिब बीबी से हुआ था, बाकियों का कोई वजूद नहीं है। अरबी और फ़ारसी शायरी में उन्हें कमाल हासिल था। गॉड। मोमिन के दादा मुग़ल सल्तनत के आखिरी दौर के शाही तबीबों में से थे। मोमिन कसीदे को कार हवस पेशगा समझते थे, जब हत्ता कि जब 1842 में टॉमसन ने 80 रुपए की प्रोफेसरी की पेशकश की तो उससे उन्होंने कबूल नहीं किया। मसनवी जिहाद पे मोमिन ने लिखी है। मोमिन की 23 बरस की उम्र में शादी हुई थी जो नाकाम हो गई थी। दूसरी शादी उनकी 1829 में ख्वाजा मीर दर्द के ख़ानदान की लड़की से हुई थी, जिनसे उनके 5 बच्चे हुए थे, 3 बेटे और 2 बेटियां। गज़ल के साथ साथ मोमिन ने मसनवी निगारी के ज़रिए भी अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इजहार किया है। कौले गमगीन, शिकायात सितम, किस्सा गम तफ आतिश, हसनैन मगमूम, आहुजारी मज़लूम, ये सारी उनकी मसनवियाँ हैं। 17 बरस की उम्र में तहरीर करदा मसनवी शिकायत सितम से अंदाज़ा होता है कि उनका मजाज लड़कपन से ही आशिकाना था, यानी ये उनकी आशिकाना मसनवी है। यहाँ तो आपकी बुक में उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख में मोमिन को बहुत शॉर्ट सा बताया है इन्होंने, लेकिन मोमिन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको शेयर करूं और एक और शेर भी बता दूं जो मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने मोमिन का शेर पढ़ा था। शेर था, उस गौहर नाहीद की हर ताल है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज़ तो देखो। उन्होंने फिर पूछा था कि ये किसका शेर है, मैंने बताया मोमिन का। फिर इस शेर की उन्होंने तशरीह करने को भी कहा था मुझे और मैंने इसकी तशरीह भी की थी। असनाफ रुबाई, वासोख्त, गज़ल, तरकीब बंद और मसनवियाँ लिखी हैं। मोमिन की यादगार में एक दीवान है और 6 मसनवियाँ हैं। उनकी शायरी मीर तकी मीर की खुद सुपर्दगी व खाकसारी, लखनवी शोरा की होलनाकी और हवसनाकी और इसके अलावा गालिब की नरगसियत वगैरह तमाम इन मौज़ूआत से मुख्तलिफ मिलती है। बचपन से ही उन्होंने शायरी का आगाज़ किया था और
ان کے استاد کا نام پوچھا تھا ایک کینڈیڈیٹ سے لاسٹ ایئر انٹرویو میں۔ تقریباً 900+ کینڈیڈیٹ سلیکٹ ہوئی تھیں لیکچر اردو کے لیے فیمیل کی، اور میل کی بھی کافی سارے میل بھی سلیکٹ ہوئے تھے انٹرویو کے لیے۔ تو ان میں سے موسٹلی کہ میں نے انٹرویوز کے کویسچنز کلیکٹ کیے تھے۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا ایک کینڈیڈیٹ سے کہ مومن کے استاد کا نام کیا تھا؟ شاہ نصیر۔ مجھ سے یہ پوچھا گیا تھا کہ مومن کس قسم کے شاعر تھے، تو میں نے آنسر کیا تھا کہ مومن تغزل کے شاعر تھے، یعنی کہ عاشقانہ شاعری کرتے تھے۔ ان کی شاعرانہ خصوصیات اگر آپ سے پوچھ لی جائیں تو وہ کچھ یوں بتا دیجئے گا آپ کہ غالب کے بعد عہد زریں کے مومن دوسرے بڑے شاعر ہیں۔ مومن کو انہوں نے مثنویاں بھی لکھی، میں آپ کو تفصیل سے بتا رہی ہوں لیکن وہاں آپ نے مختصر بتانا ہے۔ مومن نے مثنویاں بھی لکھی، قصیدے، رباعیاں، وسوق، ترکیب بند، لیکن زیادہ شہرت انہیں غزل کی وجہ سے ملی تھی، اور وہ عشق پر شاعری کرتے تھے، یعنی تغزل پر شاعری کرتے تھے۔ ان کا انداز بیان بہت سادہ تھا۔ غزل کے معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے متعلق عشق و عاشقی کی باتیں کرنا، لیکن رفتہ رفتہ اس میں وسعت پیدا ہوئی اور زندگی کے تمام موضوعات کو غزل میں شامل کیا جانے لگا۔ مگر مومن کی غزل حسن و عشق کے گرد ہی گھومتی رہی، اس سے آگے نہیں بڑھی تھی۔ مومن کی شاعری میں جان اس وجہ سے ہے کہ انہیں ایک پردہ نشین شاعرہ سے عشق ہوا تھا جس کا تخلص تھا حجاب۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اشعار جذبات سے بھرپور ہیں، کیونکہ ان کے دل پہ بیتی تھی کہانی جو وہ اپنے اشعار میں بیان کرتے تھے۔ تشبیہات و استعارات کا استعمال کرتے تھے اپنی شاعری میں، مضمون آفرینی ملتی ہے ان کی شاعری میں، نازک خیالی ملتی ہے۔ مومن کو بادشاہوں اور رئیسوں کی خوشامد بالکل پسند نہیں تھی۔ مومن نے اردو میں صرف 9 قصیدے لکھے تھے، جن میں سے 2 حمد و نعت پر مبنی ہیں، یعنی اللہ کی تعریف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر۔ 4 خلفائے راشدین کی شان میں ہیں، ایک امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان میں، اور ایک قصیدہ وزیر الدولہ امیر الملک نواب محمد وزیر خان والی ٹونک کی تعریف میں ہے، کیونکہ ایک اور تھا ان کا قصیدہ جو رئیس پٹیالہ کے نام تھا، ایک ہتھنی انہوں نے دی تھی، یعنی فیمیل ہاتھی ہتھنی، تو اس کے شکریہ کے اظہار کے لیے رئیس پٹیالہ کے لیے ایک انہوں نے وہ لکھا تھا، قصیدہ لکھا تھا۔ مومن نے 7 مذہبی اور 2 غیر مذہبی قصیدے لکھے تھے، اور ٹوٹل 9 قصیدے تھے، اور رئیس پٹیالہ کا نام تھا راجہ اجیت سنگھ۔ مومن کی غزلوں کے علاوہ ان کی مثنویوں میں بھی عشق کیا موضوع ملتا ہے۔ زندگی کی حقیقتوں کا اظہار انہوں نے سیدھے سادے الفاظ میں کیا ہے۔ ان کی کل مثنویاں 12 ہیں، لیکن جو دستیاب ہیں وہ صرف 6 ہیں۔ اذان ہو جائے تو باقی کو لیکچر کنٹینیو کرتی ہوں۔ 12 مثنویوں کے میں نام بتاؤں آپ کو۔ پہلی تھی شکایت ستم، دوسری قصہ غم، قول غمگیں، کف آتشیں، حسنین مغموم، آہوزاری مظلوم، مثنوی جہاد پہ، اسرار عشق، در ماتم حکیم غلام نبی خان، نکاح یار جانی کی تاریخ، نالہ مومن جانباز با جانب محبوبہ دل نواز، نامہ با سوز و گداز با سمت معشوقہ طناب۔ پہلی مثنوی ان کی شکایت ستم 17 برس کی عمر میں انہوں نے لکھی تھی۔ 6 مثنویاں ان کے اپنے عشق کے بارے میں ہیں۔ مومن کا مشہور شعر ایک کینڈیڈیٹ کو سنایا سے پوچھا گیا تھا کہ اس شعر میں کس صنعت کا استعمال ہے۔ شعر تھا: تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ سہل ممتنع کا شعر ہے، یعنی کہ اتنا آسان
جسے مزید تشریح مفہوم سمجھنے کے لیے جسے مزید غور و فکر کی ضرورت نہ ہو۔ اس کے علاوہ ان کا ایک خوبصورت شعر ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یعنی وعدہ نباہ کا تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم شیخ محمد ابراہیم ذوق، قصیدہ نگار، دوسرے بڑے قصیدہ نگار۔ ذوق کے بعد مشہور نام ہے ان کا قصیدہ نگاری میں، اور ایک کینڈیڈیٹ سے انٹرویو میں پوچھا گیا تھا سودا کے بعد قصیدے میں دوسرا بڑا نام کس کا ہے؟ ابراہیم ذوق کا۔ ان کے باپ کا نام تھا شیخ محمد رمضان۔ ابراہیم ذوق 1789 میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی ڈیتھ ہوئی تھی 15 نومبر 1854 میں۔ اکبر شاہ ثانی نے انہیں خاقانی ہند کا خطاب دیا تھا، اور 1808 میں ظفر کے استاد اور 1837 میں ظفر کی تخت نشینی پر ملک الشعراء کا خطاب ملا تھا انہیں۔ پھرے ہے اتراتا، غالب کا شعر ہے۔ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ آزاد نے آب حیات میں ذوق کو جس طرح تمام شعراء سے بہتر ثابت کرنے کی کوشش کی، وہ پایۂ تنقید سے گری ہوئی بات ہے کہ ظفر کے تمام اچھے اشعار پر یہ کہہ کر پانی پھیر دیا کہ یہ سب استاد کی عطا ہیں۔ استاد سکھاتا ہے، کام تو شاگرد خود کرتا ہے، اس لیے یہاں ظفر کے ساتھ انہوں نے آب حیات میں ناانصافی کی اور ذوق کو بلند پایہ شاعر قرار دے دیا۔ اس آخری ہچکی لیتے تمدن کے افراد میں ذوق کی مقبولیت کی سب سے بڑی وجہ ہی اشعار کا فکر سے پاک ہونا ہے۔ خاقانی ہند ذوق کو بعض نقادوں نے سودا سے مشابہ یعنی ان کے ہم پلہ قرار دیا۔ ایک تو اس لیے کہ پرگوئی کے باوجود دونوں کا کوئی مخصوص طرز احساس اور منفرد طرز اظہار نہیں، اور دوسرے قصیدے کو بھی دونوں نے پایا کمال تک پہنچایا۔ ذوق کے ٹوٹل 15 قصائد ہیں، یقیناً یہ ان کے تمام قصائد نہیں ہیں۔ 1857 کے ہنگامے میں ان کا بہت سارا کلام ضائع ہو گیا تھا۔ یہ قصائد اور 1200 اشعار پر مشتمل غزلیات ان کے شاگرد محمد حسین آزاد کی وجہ سے محفوظ رہ گئیں۔ ان قصائد میں سے کچھ تو سودا ہی کے انداز پر ہیں، لیکن ذوق کی انفرادیت ہر موقع پر عیاں ہوتی ہے۔ اس لیے سودا نے فارسی اساتذہ کو اپنی منزل قرار دیا، اور آزاد کے بقول 19 برس کی عمر میں خاقانی ہند کا خطاب پا لینے سے یہ واضح ہوا کہ واقعی اس منزل کو بھی پا لیا انہوں نے۔ یہاں بہت مختصر بتایا گیا ہے ذوق کے بارے میں۔ کچھ مزید امپورٹنٹ کوسچنز میں آپ کو بتاتی چلوں جو میرے ذہن میں ہیں۔ 1857 کے غدر کے حالات میں ان کے جوانی کے سارے قصیدے ضائع ہو گئے تھے۔ جو چند اب موجود ہیں 15 تو یہ ان کے بڑھاپے کی محنت ہیں۔ ایک قصیدہ ان کا مرزا مغل کی مداح میں ہے، باقی سب اکبر شاہ ثانی اور بہادر شاہ ظفر کی مداح میں ہیں۔ ذوق کے استاد کا نام شاہ نصیر تھا، اور ایک قصیدہ انہوں نے لکھا تھا جس کے 18 شعر 18 مختلف زبانوں میں ہیں، اور اسی قصیدے پر انہیں خاقانی ہند کا خطاب ملا تھا، اور خاقانی ہند کا خطاب انہیں اکبر شاہ ثانی نے دیا تھا، اور اکبر شاہ ثانی واجد علی شاہ کے والد تھے۔ ان کا مشہور قصیدہ ہے شب کو میں اپنے سر بستر خواب راحت۔ ویسے قصیدے کے اجزائے ترکیبی تو میں نے آپ لوگوں کو آلریڈی پڑھائے ہوئے ہیں: تشبیب، گریز، مدح، حسن طلب اور دعا۔ اچھا جی، نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم بہادر شاہ ظفر آخری مغل حکمران تھے۔ یہ دلی میں 14 اکتوبر، یہ آلریڈی پڑھایا بھی ہے میں نے دبستان دلی میں شاید ڈیٹیل سے،
خیر دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ 14 اکتوبر 1775 کو یہ پیدا ہوئے اور رنگون میں انہیں قید کر کے لے جایا گیا تھا اور وہیں 7 نومبر 1862 کو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ظفر کا مطالعہ کرتے وقت یہ امر ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ وہ نصیر، کاظم حسین، بے قرار، ذوق، عزت اللہ، عشق اور غالب کے شاگرد رہے ہیں۔ واضح رہے کہ غالب قلعہ سے تعلق کے متمنی تھے اور ان کی یہ خواہش نصیر الدین عرف میاں کالے بہادر شاہ ظفر کے پیر اور ان کے طبیب حکیم احسن اللہ خان کے ذریعے پوری ہوئی تھی، جنہوں نے 14 جولائی 1850 کو غالب کو ظفر کے حضور پیش کیا، مگر 15 نومبر 1854 میں ذوق کے انتقال کے بعد ہی غالب صحیح معنوں میں قلعہ میں ان ہو سکے۔ نیکسٹ ہے 1857 سے پہلے 4 دیوان طبع ہوئے، کس کے؟ بہادر شاہ ظفر کے۔ 1857 کے دور انتشار میں بہت سا غیر مطبوعہ کلام ان کا ضائع ہو گیا۔ ان کی موجودہ کلیات 30,000 سے زائد اشعار پر مبنی ہے اور یقیناً یہ سب آزاد کے بموجب ذوق کا عطیہ نہیں ہو سکتے۔ ظفر میں وہ تمام خامیاں موجود ہیں جن سے ان کے 2 اساتذہ یعنی شاہ نصیر الدین اور ذوق کی شہرت بنتی ہے، یعنی صداقت جذبات کا فقدان اور تمام تر انحصار زبان پر، یعنی زبان دانی پہ فوکس کیا لیکن جذبات کی کمی ہے ان کی شاعری میں۔ محاورے بکثرت باندھتے ہیں اور مشکل اور طویل بحروں میں زیادہ سے زیادہ قافیے جمع کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس طرح ردیفیں بھی طویل سے طویل تر لانے کی کوشش کرتے تھے۔ صرف رنگون میں جلا وطنی کے دور کا کلام اثر رکھتا ہے، وہ اس لیے اثر رکھتا ہے کیونکہ ان کے دل پر گزر رہی تھی، اور جو کچھ دل پہ گزر رہا ہو اس کو الفاظ کی شکل میں بیان کیا جائے تو وہ جذبات سے بھرپور ہوتا ہے اور اس میں ایک الگ سی چاشنی ہوتی ہے، پڑھنے والے کو محصور کرتا ہے۔ گل و بلبل کے استعاروں میں اپنی داستان سنائی، ورنہ باقی کلام سپاٹ، بے رنگ اور روایتی ہے۔ بحیثیت مجموعی ظفر کو چھوٹے پیمانے پر ذوق قرار دیا جا سکتا ہے۔ محمد مصطفیٰ خان شیفتہ امیر ترین آدمی تھا۔ یہ شیفتہ 1809 میں پیدا ہوئے اور 60 ایئرز کی ایج میں 1869 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ جاگیردار شیفتہ اچھا شاعر ہی نہ تھا بلکہ اعلیٰ تنقیدی صلاحیتوں کا حامل بھی تھا۔ گو ڈاکٹر اندلیب شادانی نے گلشن بے خار جو کہ شیفتہ کی تصنیف ہے اسے اپریل 1835 کی تنقیدی اہمیت جو اپریل 1835 میں شائع ہوئی اس کی تنقیدی اہمیت تسلیم کرنے سے انکار کیا، لیکن اس کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ غالب اور حالی پر ان کے خیالات کے خصوصی اثرات ہیں، کیونکہ یہ غالب اور حالی کے ہم عصر تھے اور انہی کی محفلوں میں رہتے تھے زیادہ تر۔ غالب کو مشکل گوئی سے سادگی و سلاست کی طرف شیفتہ نے مائل کیا تھا۔ اس طرح بعض نقادوں کا خیال ہے کہ مقدمہ شعر و شاعری میں حالی نے مبالغہ کے کچھ خلاف جو کچھ لکھا وہ سب شیفتہ کا فیض تھا۔ شیفتہ کی سادگی کو سہل ممتنع کی اعلیٰ مثال قرار دیا جا سکتا ہے۔ سہل ممتنع سے مراد کلام اس طرح سادہ ہو کہ اسے پڑھ کر مزید غور و فکر کی ضرورت ہی نہ پڑے، پڑھتے ہی مفہوم سمجھ آ جائے۔ انہوں نے فارسی میں بھی شعر کہے اور حسرتی تخلص کرتے تھے۔ میاں نصیر الدین نصیر یہ ذوق کے استاد تھے۔ حیدرآباد میں 23 نومبر 1838 بلحاظ عمر نصیر ذوق اور غالب سے پہلے کے شاعر ہیں، اس لیے یہ ذوق کے استاد ہیں۔ 19ویں صدی کے آغاز میں دلی میں جن شاعروں نے نام پیدا کیا نصیر ان میں سر فہرست ہیں۔ نصیر تھے تو دلی کے لیکن طرز اظہار کے لحاظ سے لکھنوی نظر آتے ہیں۔ فحاشی اور ابتذال تو نہیں لیکن اہل لکھنؤ کی طرح الفاظ کی مرصع نگاری یعنی لفظوں کی بناوٹ کو
تخلیق کا جوہر جانتے ہیں اور اسی پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ لکھنؤ کے انہوں نے 2 سفر کیے تھے، ایک مرتبہ انشا اور مصفی کے زمانے میں تو دوسری مرتبہ آتش اور ناسخ کے زمانے میں۔ نواب مرزا خان داغ دلی میں 25 مئی 1831 کو پیدا ہوئے اور حیدرآباد دکن میں 16 فیب 1905 کو ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ خاوند کے انتقال کے بعد یعنی داغ کے والد کی ڈیتھ کے بعد ان کی ماں، جبکہ داغ اس وقت 11 برس کا تھا، ان کی ماں نے مرزا محمد سلطان سے شادی کر لی اور مرزا محمد سلطان بہادر شاہ ظفر کے بیٹے تھے، یعنی اس طرح سے داغ بہادر شاہ ظفر کے پوتے ہو جاتے ہیں، سگے تو نہیں سوتیلے۔ اور یوں 1844 میں داغ نے لال قلعہ میں پرورش پائی۔ پہلے رامپور اور بعد ازاں حیدرآباد میں رہے۔ الغرض تمام عمر خوشحالی اور فارغ البالی میں بسر ہوئی۔ مومن کی طرح ان کا بھی کلکتہ کی ایک طوائف منی بائی حجاب سے بڑا زوردار عشق تھا۔ مثنوی فریاد داغ اسی منی بائی کی یادگار ہے۔ ان کے 4 دیوان چھپے ہیں جن کے نام ہیں گلزار داغ، آفتاب داغ، مہتاب داغ اور یادگار داغ۔ اندازاً 1500 کے قریب ان کے شاگرد تھے۔ لکھنوی شاعری کے آخری اثرات ان کی ذات میں یعنی ان کی شاعری میں موجود ہیں۔ گویا داغ کی غزل میں دلی اور لکھنؤ کا امتزاج ملتا ہے، یعنی دونوں رنگوں کو مکس کر دیا ہے انہوں نے اپنی شاعری میں۔ عشق و عاشقی ان کے لیے ایک سنجیدہ، متین یا مہذب طرز عمل نہیں بلکہ کھیل کھیلنے اور چسکے کی چیز ہے۔ داغ ذوق کے شاگرد تھے۔ نیکسٹ، داغ تخلص ذوق نے تجویز کیا تھا ان کا۔ اصل نام ابراہیم تھا مگر القاب یوں ہیں: خان بہادر، بلبل ہندوستان، استاد ناظم یار جنگ، نواب مرزا خان صاحب داغ، امیر الدولہ فصیح استاد حضور بندگان عالی آصف جاہ نظام دکن۔ ریاست حیدرآباد میں ان کا وظیفہ بھی القاب کے مناسب ہی تھا، یعنی 450 روپے ماہانہ سے شروع ہوا اور 1500 ماہانہ تک جا پہنچا۔ یعنی جس طرح سے ان کے القاب تھے زیادہ تو ان کا وظیفہ بھی بہت زیادہ تھا۔ آئی ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا یہ یونٹ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو کامیاب فرمائے، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ یونٹ کو سٹارٹ کریں گے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔